अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। जी जी, बहुत नवाजिश आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए हैं। और सर घर से तो खैर आप मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग यकीनन एसी और पंखे भी चलाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बिल आएंगे वो कितने खौफनाक हो सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि 5 से 7% तक जो है वो महंगाई बढ़ सकती है। काफी मन से लोग कह रहे थे कि महंगाई जो है कम नहीं हुई है, पोजीशन वाले थे जाहिर, और कई लोग थे, और गवर्नमेंट इनकार कर रही थी। अब तो इनके अपने स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है। क्या लग रहा है आपको, क्या मुश्किल आने वाली है खासतौर पे आम पब्लिक पे? डेफिनेटली जी, ये तो गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं जमील अहमद साहब, उन्होंने खुद कहा है कि अब इस महीने से महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। असल में महंगाई इन्होंने कंट्रोल की हुई थी, बकौल इनके कंट्रोल कर ली थी इन्होंने। इन्होंने कुछ एग्रेसिव मेजर्स लिए थे, इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दी थी, इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो इन्होंने बढ़ा दिए थे, जिनकी वजह से कोई इंटरबैंक एक्सचेंज रेट जो था वो कुछ स्टेबलाइज हुआ था। करेंसी रेट जो था हमारा डॉलर के अगेंस्ट, वो कुछ स्टेबलाइज हुआ था। लेकिन वो जो स्टेप्स थे उसके बाद अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि वो पहली वाली जो पॉलिसी थी वो उस तरीके से अब वो इफ़ेक्टिव नहीं हुई। ज़ाहिर है इंपोर्ट्स के ऊपर अब कितना अरसा तक वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी इन्होंने कम कर दिए हैं। तो उसकी वजह से अब जो वो गैप है इंटरबैंक के दौरान और करेंसी एक्सचेंज रेट में, वो गैप जो है वो अब बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर है कि वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कुछ अब शुरू होने वाला है सिलसिला। तो डेफ़िनेटली महँगाई होगी इससे। फिर इन्होंने इस साल कुछ 26 अरब डॉलर जो हैं वो इन्होंने, इनकी एक लायबिलिटी है जो इन्होंने क्लियर करनी है। तो तकरीबन 16 अरब डॉलर तो रोल ओवर हो गए हैं, और पीछे रह के 10 अरब, उसमें से इन्होंने 8 अरब जो है वो रीपे कर दिए हैं, वापस दे दिए हैं, डेट क्लियर कर दिए इन्होंने। 2 अरब डॉलर्स अभी भी इन्होंने पे करने हैं इस साल। तो वो भी एक फैक्टर है। सर कहाँ एग्रीकल्चर से आएंगे ये 2 अरब डॉलर इनके पास वो देने के सोच लिए? रहे हैं, हाँ। वो अभी सोच रहे हैं कि वो कहाँ से आएंगे और क्या करना है। कोशिश करेंगे कि रोल ओवर हों। हम्म। फिर उसके बाद ये यानी जो डॉलर्स हैं, 2 अरब, ये भी कुछ अरेंज करने पड़ेंगे इनको। तो जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारा कोई ठीक नहीं है। वो 2.5 से 3.5%, बल्कि 2.5% के करीब है इस वक्त। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हमारा इस वक्त। और आइंदा भी देखें, पानी का बड़ा मसला हो चुका है, बारिशें भी कोई 40% कम हुई हैं। तो और एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा एक सेक्टर है हमारे यहाँ, हमारी इकोनॉमी का। तो मसाइल तो जी काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं इस वक्त। तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, और उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, कोई ख़ास गवर्नमेंट के पास इस वक्त रोड मैप नहीं है। जी आरज़ू। सर रोड मैप तो कभी किसी गवर्नमेंट के पास नहीं हुआ। जब इमरान खान थे तो इमरान खान भी कहते तो थे कि उनके पास प्लान है और उनके पास 100 ऐसे लोग हैं जो आते के साथ ही सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन जब इमरान खान आए तब भी यही हाल था। पीएमएलएन की गवर्नमेंट के पास भी कोई रोड मैप नहीं होता। तो ये लोग आखिर क्यों बार बार, आपके ख्याल से, बार बार प्राइम मिनिस्टर या अपनी गवर्नमेंट लेने की कोशिश करते हैं जबकि कंट्री इनसे चलाई नहीं जाती? देखिए, गवर्नमेंट में जब आप आ जाते हैं तो एक तो आप बहुत से जो केसेस आपके खिलाफ कायम होते हैं या कायम किए जाते हैं, उनसे आप ज़रा महफूज हो जाते हैं। फिर आपको एक शानदार किस्म की रिहाइश मिल जाती है, एक बहुत आला किस्म का प्रोटोकॉल मिलने लगता है, आपके पास इख्तियारात आ जाते हैं, एक लग्जरी लाइफ आप और आपकी फैमिली इंजॉय करती है। बाहर जाते हैं, आप दौरे करते हैं, जाके हुक्मरानों से मिलते हैं।
اور اختیارات کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں بہت اٹریکشن ہے. تو اسی لیے لوگ اقتدار کے پیچھے اتنے بھوکے ہوتے ہیں اور اس طرح بھاگتے ہیں. تو باقی جو عوام ہے وہ پھر بعد کی بات ہے، وہ کوئی ان کی کوئی بہت بڑی پرائرٹی نہیں ہوتی. ان کی مین پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ یہ خود محفوظ رہیں اور ایک لگژری لائف انجوائے کریں اور اختیارات کا استعمال کریں. تو یہی ایک فیکٹر ہے ان میں. باقی اور کوئی جیسے کسی کا کوئی کریکٹر ہوتا ہے یا کوئی آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی کمٹمنٹ ہے، ان لوگوں کا بھی حق ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے. لیکن نہیں، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. یہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ لے لیں، آپ یہ حکومت جی. کو آپ دیکھ لیجیے، موجودہ ہوں. حکومت کو آپ دیکھ لیجیے ہوں. کہ انہوں نے اپنے پچھلے دور میں بہت سے لوگوں کو جو بہت قریب تھے ان کے، ہوں. پرویز رشید ان کے قریب تھے، طارق فاطمی ان کے قریب تھے، نہال ہاشمی ان کے قریب تھے، وہ جو وزیر قانون تھے زاہد حامد، وہ ان کے قریب تھے. ان سب کو فارغ کروا دیا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. بڑے یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ان کے ورکرز تھے، لیکن انہوں نے کسی کو برداشت نہیں کیا اور سب کو فارغ کروا دیے. فارغ ان کے بالکل. لیکن سر ان کی گورنمنٹ تو اس وقت بھی خطرے میں لگ رہی ہے. کہا جا رہا ہے جو سندھ میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور بہت اسٹرانگلی سندھ میں جو پانی کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہوا ہے، اور سندھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس سے جو آپ نہریں بنا رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے، جو یہ ان کا گرین پاکستان پروجیکٹ ہے، اس کے لیے یہ وہاں سے جو نہریں نکالی جا رہی ہیں انڈس ریور سے، اس کے اوپر سندھ پروٹیسٹ کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ خاموش ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر خطرے میں آ گئی ہے سندھ کے میں جو پروٹیسٹر ہیں اس وجہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا؟ جی، اگر پیپلز پارٹی وڈرا کرتی ہے تو اس کا بھی ارینجمنٹ اب کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاکہ اگر یہ لوگ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو ایک حکومت بنا لی جائے. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پلان اے بی سی وہ رکھتی ہے اپنے پاس کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کس کو لالچ دینا ہے، کس کو ڈرانا دھمکانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہے، تاکہ ایک جو فساد ہے سول حکومت کا وہ چلتا رہے اور دنیا کو کہہ سکیں جی کہ یہاں تو سول حکومت ہے، یہاں تو طاقت عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. اب وہ نمائندے جو ہیں وہ کس حد تک اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے کیا اختیارات ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے. سر وہ تو آج ہم دیکھ ہی رہے تھے جو اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن جو چل رہا ہے اس میں، اور ایک بار پھر ایک کشتی جو ہے وہ ڈوبی ہے. آپ جانتے ہوں گے کچھ ٹائم پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 12 اور 13 اپریل کی رات کو ایک بار پھر جو ہے کچھ پاکستانیز جو ہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیز ہونے کی میرے خیال ہے کوشش کی ہے. اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیز تو بڑے خوش ہیں اور یہاں پہ تو بڑے کہہ لیجئے کہ جیسے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اس قسم کا کنونشن اسلام آباد میں چل رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کو لے کر. لیکن اصل بات کیا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کے ایف سی جلایا جا رہا ہے، کبھی توڑا جا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خاموش ہے بالکل. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا. تو اگر غزہ والوں کا ساتھ دینا ہے تو کیا اپنے لوگوں کو بھوکا مر کے ساتھ دینا ہے یا ان کے گھر توڑ کے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. اب ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کے لیے اب یہ اس قسم کے جو عناصر ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. ابھی یہ بالکل کل کا واقعہ ہے کہ یہ پنڈی صدر میں جو کے ایف سی ہے اس میں کچھ اس طرح کے غنڈہ عناصر، انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، وہ انٹر ہو گئے
اور وہاں پہ فیملیز بیٹھی تھیں، وہاں پہ بچے تھے، اور انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، انتہائی غلیظ گالیاں وہ نکال رہے تھے، اور انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ بھی کی اور لوگوں کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور بہت واہیات زبان استعمال کر رہے تھے. تو وہ فیملیز، اب ظاہر ہے وہ شریف لوگ ہیں، جنرلی وہ ڈر جاتے ہیں، وہ وہاں سے پھر نکل گئے اور توڑ پھوڑ کی انہوں نے، اور اسرائیل کو بھی گالیاں نکالیں، ان لوگوں کو بھی گالیاں نکالیں کہ آپ کیوں یہاں پہ آ کے KFC کھا رہے ہیں. توڑ پھوڑ کی انہوں نے، ڈرایا دھمکایا. اب یاد رہے کہ یہ جو KFC ہے یہ راولپنڈی صدر میں ہے، اور یہ کینٹ کا ایریا ہے، اور یہ ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں سے جو ہمارا جو GHQ ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ ہے، چند فرلانگ کے فاصلے پہ ہے وہ جو KFC صدر کا ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ وہاں پہ ہے، اور ہائی سیکیورٹی زون ہے وہ سارا. تو وہاں پہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور ابھی تک، اور وہ ان لوگوں کی فوٹیج بھی شیئر ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اور ان لوگوں کا جو لیڈر تھا وہ تو سر عام گالیاں نکالا کرتا تھا. TLP کا جو لیڈر تھا وہ سر عام گالیاں نکالتا تھا، غلیظ گالیاں نکالتا تھا، اور یہ لوگ بھی وہی کر رہے تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ اب یعنی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں کہ ان کو پکڑا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی ایکشن ہوا ہے، نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایک عام شہری جو ہے، جو شریف شہری ہے اس ملک کا، وہ بہت غیر محفوظ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، آپ کو سیکیورٹی دینا، آپ کو پروٹیکٹ کرنا، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا، ریاست اس میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مذہب کی آڑ میں اور غزہ کی آڑ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے. مگر بہت زیادہ. سر یہ ہم کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کر رہی. یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں جو KFC توڑ رہے ہیں. میں نے کئی جو ہیں مولانا فضل الرحمان اور کئی دوسری ریلیجیس پارٹیز کے جو امیر ہیں، ان کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہ چین سے بیٹھیں گے، نہ ہم بیٹھنے دیں گے، اور جی تمام اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کر دیں. لیکن کسی ایک نے بھی جو ہے وہ حماس کی بات نہیں کی، کہ حماس نے جو سٹارٹ کیا تھا یا حماس کی جو غلطی تھی اس کو کوئی بھی بات نہیں کرتا اس بارے میں. اور پاکستان جیسی چھوٹی کنٹری جو ہر وقت کسی نہ کسی ملک کے قرضے پہ رہتی ہے، یہاں کے لوگوں کو اتنا جوش آ رہا ہے سر، یہ چلے کیوں نہیں جاتے یہ لوگ وہاں پہ جا کے بارڈر پہ لڑے نہ جا کے اسرائیل کے ساتھ، بجائے یہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کے، اپنے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے. دیکھیے نا، وہ ان کو باقاعدہ وہ فواد چودھری نے آفر کی ہے کہ جناب 100 بندوں کو میں جہاز کا ٹکٹ بھی لے کے دیتا ہوں، اور میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں، یہ جائیں اور جا کے وہاں پہ لڑیں. اور سب سے آگے تو مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان کو ہونا چاہیے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، اور دوسروں کے بچوں کو یہی لوگ جو ہیں یہ کشمیر میں بھیجتے رہے ہیں، اور یہی لوگ دوسروں کے بچوں کو افغانستان بھیجتے رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ اب یہ اس طرح سے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا، اور ان کو یعنی ایک طریقے سے کہنا جی کہ اب فرض ہو گیا ہے تمام اسلامی ممالک پہ وہ جہاد کریں. یار باقی اسلامی ممالک میں سے تو کسی نے ایسی بات نہیں کی، نہ ان اسلامی ممالک نے کوئی ایسی بات کی کہ جناب ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے. یہ کوئی بہت بڑے کوئی معامے ہیں یعنی فلسطینیوں کے. یار آپ اپنا تو ملک کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے. آپ کے ملک کی بنیادیں ہل چکی ہیں اس وقت. جو حالات جا رہے ہیں کہ 2 صوبے ایسے ہیں ہمارے اس وقت کہ جن میں آپ سورج غروب ہونے کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے سڑکوں کے اوپر، اتنی انسیکیورٹی ہے.
باقاعدہ طور پہ سرکار نے پابندی لگائی ہوئی ہے. پورے بلوچستان میں آپ 6 بجے کے بعد آپ جب سورج غروب ہوتا ہے آپ ٹریول نہیں کر سکتے سڑکوں پہ. اور صوبہ یہ جو کے پی ہے یہاں کے بھی بہت سے علاقوں میں یہی حال ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور وہ ناکے لگا لیتے ہیں اور آپ کو ان ناکوں میں سے گزر کے جانا ہوتا ہے. اس کی بات نہیں کریں گے یہ. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا حماس نے جو کچھ کیا اس کی انہوں نے بات نہیں کی. ایسٹ تیمور میں انڈونیشیا میں جب مسیحی مارے جا رہے تھے اس کی بات انہوں نے نہیں کی. نائجیریا میں جب مسیحیوں کو مارا جاتا ہے اس کی بات نہیں کرتے. سوڈان میں جب مسیحی کو ساؤتھ سوڈان میں مارا جاتا رہا اس کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی. تو بنگلہ دیش میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوا اس پہ بھی کچھ نہیں بولے. اس پہ کوئی فتویٰ نہیں آیا. ترکی جو کردوں کے ساتھ کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں آیا. سیریا میں جو کچھ آپس میں وہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو کبھی کوئی فتویٰ نہیں آیا کسی قسم کا. پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ مسیحیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی فتویٰ نہیں آیا. چپ خاموش. لیکن ہزاروں میل دور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. فلسطینی اس میں سفر کر رہے ہیں. اس کا ہم سب کو افسوس ہے. ہم سب دکھی ہیں اس پہ کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہے اس میں یہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں. لیکن یہ صرف بات وہاں پہ کریں گے وہاں پہ فتوے دیں گے جہاں پہ کہ مد مقابل کوئی غیر مسلم ہوگا. لیکن اگر مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے کوئی فتویٰ نہیں آئے گا. مسلمان مار رہے ہیں کسی کو کوئی فتویٰ نہیں آئے گا. تو یہ لوگ انہوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے. سادگی کا درس دیتے ہیں. وہ ذرا گاڑی تو دیکھیں جس گاڑی میں وہ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے مفتی تقی عثمانی تشریف لائے اس کی ذرا لمبائی ہی مجھے بتا دیں کہ کتنی تھی اس گاڑی کی. ہے جی. طارق جمیل صاحب جس گاڑی میں جاتے ہیں MT-J1 لیکسس اس کی ذرا مجھے آپ مارکیٹ ویلیو بتائیں کہ کیا ہے اس وقت وہ جو لیٹسٹ ماڈل کی لیکسس ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ مفتی طارق مسعود جو ہیں وہ سپورٹس کار چلاتے ہیں. وہ سپورٹس کار چلاتے ہیں. تو یہ لوگ جو کہ عوام کو کہتے ہیں کہ سادگی اختیار کریں اور ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھیں. کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ علاج کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں. ابھی آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے تھے جی ایک پروفیسر خورشید احمد جو بڑا ان کا ایک بڑے انٹلیکچوئل تھے ان کے اور انہوں نے کتابیں لکھی اسلامی معیشت کے اوپر جو کہ کوئی بڑے سے بڑا معیشت دان بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور باقی بھی ایسی اسلامی نظریہ حیات پہ ایک کتاب لکھی انہوں نے. وہ CSS میں پڑھائی جاتی ہے لیکن وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بات کیا کر رہے ہیں. وہ ابھی ان کا انتقال لیسٹر میں ہوا ہے. ساری زندگی مغرب کو گالیاں نکالتے رہے اور وہیں جا کے انتقال. مولانا ابوالعلا مودودی وہ بھی مغرب کے بہت بڑے ناقد تھے اسلامی نظام کے پرچارک. وہ بفلو امریکہ میں فوت ہوئے. یعنی یہ لوگ خود وہاں جا کے علاج کرواتے رہے اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں وہاں سیٹل ہوتے ہیں اور گالیاں بھی مغرب کو نکالتے ہیں اور مغربی تہذیب کو نکالتے ہیں. لیکن اپنا ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں سوچتے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ جو دوغلا پن ہے ان لوگوں کا کہ
बोतलें तोड़ रहे हैं जी, 7 अप, कोक, स्प्राइट की बोतलें सड़कों पे तोड़ रहे हैं। आपने वो वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी शेयर बिल्कुल। की। तो अब बस यही कुछ रह गया है इनके पास, बोतलें तोड़ दी, केएफसी में जाके वहां पे तोड़ फोड़ कर दी, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर उठा लिए, बाटा के जूते जो हैं उनको आग लगा दी। बस यही कुछ ये कर रहे हैं ये, और दूसरों को उकसा रहे हैं जी कि आप बाहर जाएं और जाके आप इसराइल के साथ लड़ाई करें। सबसे पहले तो मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती तकी उस्मानी जाएं ना, पहले हाँ, खुद जाएं, बिल्कुल। खुद जाएं, बच्चों को भी लेके हाँ, जाएं, हाँ, अपनी अपने फैमिली के बच्चों को लेके जाएं, हाँ, अपनी फैमिली के दूसरों के जाएं बच्चों को भी। और जाके जिहाद करें वहां पे। तो फिर वो आपको जो इजरायली आर्मी है वो फिर आपको बताएगी कि इस तरह का जो जिहाद है वो क्या भाव बिकता है। जी आरज़ू। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक होता हुआ इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट इस तरह की हरकतों को रोक नहीं रही। रोकने में नाकाम तो मैं तब कहती जब वो कुछ मुझे करते हुए दिखाई देते, वो तो लगता है और सपोर्ट कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बात की जा रही है, हर जगह पे बात की जा रही है। गजा 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 लगा के रखा है, बलूचिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया कि कोई बलूचिस्तान के बारे में बात कर लेते कि वहां पर क्या हो रहा है। उसके लिए बिल्कुल सन्नाटा है, केपीके के लिए बिल्कुल सन्नाटा है। सिंध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे मीडिया पे तो कुछ नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान का इन्होंने क्या हाल करके रखा है, लेकिन देखते हैं सर आगे क्या होता है। वैसे तो कोई उम्मीद तो कोई रह नहीं गई है, और गवर्नर स्टेट बैंक के स्टेटमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही सबको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि अब यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।